छुट्टी का नाम। अगर अल्लाह राजी है ना, अगर अल्लाह राजी है तो मौत छुट्टी का नाम। मौत, घर पहुंच गए, घर पहुंच गए, इस प्यास को बर्दाश्त करो। अल्लाह कहेगा वस्सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, फिर अल्लाह तुम्हें अपने हाथ से पिलाएगा, वो शराब पिलाएगा। तुम दुनिया की शराब छोड़ो, अल्लाह अपने हाथ से जन्नत की शराब पिलाएगा। तुम दुनिया में पाक दामन बन के रहो, अल्लाह जन्नत की हसीन तरीन नेक खूबसूरत लड़कियों से तुम्हारा निकाह करेगा, जो मिट्टी से नहीं बनी, मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से। और उनका कद इस तुम्हारी बिल्डिंग से भी ऊंचा है। 130 फुट उनका कद है, 130 फुट। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम 130 फुट के थे। ये वक्त की रफ्तार ने हमें घिसा 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 के ये 5 फुट कर दिया है, आगे और छोटे हो गए। जन्नत की लड़की 130 फुट पर है, तुम्हें भी अल्लाह 130 फुट कर देगा। और लंबे बाल हुस्न होता है, हुस्न होता है। जन्नत की लड़की के बाल कंधों पर नहीं है, शानों पर नहीं है, सर की चोटी से चलते हैं और पाँव की एड़ी का बोसा लेते हैं। 130 फुट लंबे बाल। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में लाखों सूरज चमकने लगते हैं, करोड़ों हर बाल में से शुआएं निकलती हैं। जैसे ये स्टेज को नहीं सजाते मुख्तलिफ रंगों से, ऐसे उसके बालों से मुख्तलिफ रंग निकलते हैं। पूरी जन्नत में रोशनियां फैल जाती हैं। उसके ये बालों का हुस्न है। सूरज को उंगली का पोरा दिखाए तो सूरज नजर ना आए तो चेहरा कैसा होगा, जब उंगली ऐसी है तो चेहरा कैसा होगा। और जन्नत में नूर की चमक उठेगी। जन्नत ऐसे देखी, अरे भाई ये नूर कहां से आया है? तो कहेंगे फरिश्ते, एक लड़की खामिन के सामने मुस्कुराई है, उसके दांतों से ये नूर निकला है जिसने जन्नत को चमकाया है। ये जो ईमान वाली औरतें बैठी सुन रही हैं, परेशान हो गई होंगी, अल्लाह इनको जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और इनका मुनाजरा होगा, मुनाजरा जन्नत में ना, मुनाजरा सौकनपना नहीं होगा, सौकन नहीं, मुनाजरा होगा। ईमान वाली औरतें और जन्नत की औरतें, हूरें, ईमान वाली औरतें। अब जन्नत वाली औरतें कहेंगे नहनुल खालिदातु फला नबूत, हमने मौत नहीं देखी, जिंदा। नहनु नाइमातु फला नबअस, हमने बुढ़ापा नहीं देखा, जवानी। नहनु रादियातु फला नसखत, हमने कभी लड़ाई नहीं की, हमेशा राजी। नहनुल मुकीमातु फला नरहल, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया है। ये चारों बातें दुनिया की औरत में नहीं। जवानी भी मुस्तकिल नहीं, बुढ़ापा आता है, और मौत भी है, और नाराजगी भी है, और साथ का छोड़ना भी है। मौत आ जाती है, साथ छोड़ जाता है। अब इसके जवाब में मोमिनात क्या कहेंगी? नहनुल मुसल्लियातु फमा सल्लैतुन्ना, हमने नमाज पढ़ी, तुमने कोई नहीं पढ़ी। नहनु साइमातु फमा सुमतुन्ना, हमने रोजे रखे, तुमने कोई नहीं रखे। नहनुल मुतसद्दिकातु फमा तसद्दक़तुन्ना, हमने सदका खैरात किया, तुमने कोई नहीं किया। व नहनुल मुतवद्दिआतु फमा तवद्दअतुन्ना, हमने रोजे रखे, तुमने रोजे कोई नहीं रखे। तो हजरत आयशा फरमाती फ़ग़लबनाहुन, तो ईमान वाली औरतें जन्नत की औरतों पे गालिब आ जाएं। यहाँ मर्दों पे गालिब, वहाँ हूरों पे गालिब। अल्लाह के नबी की औरतें और बीवियों से हुस्न सलूक करो। तुम्हें एक अजब हदीस सुनाऊं। सबसे पहले जो तारिक जमील का अमल तोला जाएगा, सबसे पहला अमल आपका मेरा, सबसे पहला अमल जो तोला जाएगा, नमाज रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तबलीग नहीं, जिहाद नहीं, इल्म नहीं, तहज्जुद नहीं। तो क्या सबसे पहले आपका अपनी बीवी से सलूक तोला जाएगा, और सबसे पहले बेगम का खामिन से सलूक तोला जाए। वो राबिया बसरी भी है ना, वो राबिया बसरी भी है जिनकी ज़रबुल मसल बन गई बंदगी तक़वा। पहले ये तोला जाएगा खामिन से क्या सलूक है। जुनैद बगदादी बन गए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गए। खैर ये तो वो हस्ती हैं जिनका हिसाब भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि कोई बंदगी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह को
پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن، بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ۔ تانا، طنز، بولیاں، وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامدوں کو نہیں، عورتوں کو۔ استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے، کہیں خامند بیوی خود نادان ہیں تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں، کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کر چھڑیا ہر شہر۔ سسر اوپر تلوار لے کر، ساس کا اپنا جبر ہے، سسر کا اپنا جبر ہے، نند کا الگ جبر ہے۔ کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے، کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا کہ ہم میاں بیوی لڑ پڑے تھے، اب ہم ملنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے، اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا، ہو گیا۔ یہ جبر، یہ ظلم، چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں۔ کہیں خامند نادان ہے، بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں بیوی نادان ہے، خامند کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامند کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود میں رہو۔ یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا، آفس پہ بیٹھا تھا، ایک بچی باہر رو رہی تھی، تو مجھے کہا یہ بچی باہر رو رہی، آپ سے ملنا چاہتی۔ تو میں چلا گیا، ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمرہ ہے، تو پھر بھی رو رہی۔ میں سمجھا شاید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے۔ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دے، کہا آپ متعلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے۔ اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا، پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی، میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامند بہت اچھا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے، اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے۔ تو 1 سال تک تو میرے خامند نے پریشر برداشت کیا، پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ کا پریشر ہے، اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا۔ اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے، بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو، بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو۔ میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک کنواری سے شادی کی، اور ہمارے یہاں اطلاق کی ہوئی ہے، انت طلاق ہو گئی، انت طلاق ہو گئی ہے، انت طلاق ہو گئی۔ 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی، لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے۔ وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں، یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو نئی ماں آتی ہے، تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پار کر کے رکھ دیا ہے۔ ستیلے یتیم جب روتا ہے نا، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا، کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے۔ جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے، کہیں ماں سوتیلی ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے۔ متعلقہ بچیوں کو پوچھو۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، بیان نہیں کرتا تھا، بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں،
سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ جی کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، اور ایک چھوٹا سا کام سارے کر لو، بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، ہاں پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر، توبہ کر۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا، اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا، یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا کہ توبہ کی بات کی، ایک نوجوان آ گیا 35-36 سال، مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ اتنا سہمے ہوئے، ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے تو لگتا ہے دوزخ ہی دوزخ ہے، جنت کے سپاس سے وسدی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی۔ کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں نے کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا بچہ تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ وہ تو اتنے گناہ کر، میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا کہتا ہے جی میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، میری کیسے توبہ ہوگی، میری کیسے معافی ہوگی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں سارے۔ تو اب تو سب بچے بیٹھے، اور بوڑھے ہوں گے تو 60-70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کہوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ، ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے، پھر توڑ دے پھر کر لے، پھر لیکن کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے۔ اگر دن میں 70 دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا، مجرم نہیں بنے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جاندہ ہے۔ ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرة، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے، اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے، جو کہ کیا ہو گیا، سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی، کیا ہو گیا، سارے منہ کالے کر رہے ہیں میں نے کیا، کیا ہو گیا، سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی، کیا ہو گیا۔ یہ کیس خطرناک ہے۔ اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو۔ توبہ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو 3 سیکنڈ میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر، اللہ کی قسم معاف کر دیے اگر سچے دل سے ہے۔ بس اب علماء سے پوچھ لینا اب کرنا کیا ہے۔ نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے، روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ چھوڑی اب کیا کرنا ہے، لوگوں کے حق ضائع کی اب کیا کرنا ہے۔ آسان سا کام ہے، کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں آؤ گے۔ اوپر سے رمضان توبہ کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جنت کا مہینہ، روزے نہ چھوڑنا، کالج کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، تراویح کی چھٹی نہ کرنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بندے بن کے افطاری کرنا تو انشاءاللہ تراویح ساری پڑ جائے گی۔ اب تجھے ایک سموسا، ایک پکوڑا، ایک پیس، ایک بیف، اتوں چٹنی، ہن تجھے مٹی تے سوا تراویح پڑھنا۔ تسی تو پے ہو کہ مجھ طرح ہن کیویں اٹھے، ہن تو اٹھیا ہی نہیں جاندا، تواڈے کول فرض نہیں پڑھے جانے، تسی تراویح کتھوں پڑھنی ہے؟ لہذا بندے بن کے افطاری کرو، ایک کھجور کھاؤ، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں۔ افطاری ٹھنڈے پانی سے نہ کرنا، سادہ پانی سے کرو۔ کھجور لو، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، پیس، یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افطاری کے وقت۔ افطاری ہلکی کرو، بالکل ہلکی۔ کھجور جو میرے نبی نے کیا،
یا کوئی فروٹ، تو فروٹ کا چاٹ ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی، سادہ پانی، یہاں تک کہ آپ کا معدہ فنکشن میں آ جائے۔ مغرب کی نماز پڑھو، اب ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ پیو، وہ اور مصیبت ڈالتا ہے۔ تراویح پڑھ کے اب کھانا کھا لو، بامن ساری پرات کھا جاؤ تو بامن ساری پلیٹ کھا جاؤ۔ تراویح پڑھی گئی، چونکہ نقصان بڑا ہے اگر تراویح چھوٹ گئی، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 آپ 1 گھنٹے میں کماؤ، کتنا سستا سودا ہے۔ اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں 20 تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے، ایک تراویح نہ چھوڑو، ایک روزہ نہ چھوڑو، اور انشاءاللہ العزیز سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے ذیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے، ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کے تمام ساتھیوں نے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔